अरे उससे क्यों नहीं कहते जिसने कायनात बनाई है, जो मुश्किलें हल करने वाला, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो मुसब्बिबुल असबाब है। अरे जिस मुश्किल में भी आप हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, ये सारे दुख आपके लिए बड़े हैं, मेरे लिए बड़े हैं, मेरे रब के लिए बड़े नहीं हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। क्यों नहीं मांगते उससे? कभी अकेले में हाथ उठाकर बात तो करो ना उससे कि अल्लाह परेशान हूं, मालिक दुखी हूं, अल्लाह बीमार हो गया हूं, मालिक रोजी के मसाइल हैं, कर्जे में डूब गया हूं, अल्लाह मेरी मुश्किलें हल नहीं हो रही हैं, मैं बेकरार हूं, अल्लाह गुनाहों में पड़ गया हूं। मांगो ना अपने रब से, करो तो सही बात। मैं आपसे पूछता हूं, एक तरफ तो कहते हो कि अल्लाह माँ से बल्कि कई माओं से ज्यादा चाहने वाला है, और दूसरी तरफ मुझे बताओ अगर तड़प कर अल्लाह को पुकारोगे क्या वो दामन रहमत में नहीं छुपाएगा? उसकी निगाहें करम नहीं होगी? अरे हमने जब आंखों में आंसू लेकर माँ से बात की थी, हमारी माँ ने हमें सीने लगाया था, हमारी हर बात मानी थी, वो तो कई माओं से ज्यादा चाहने वाला है, क्यों नहीं पुकारते उसे? और खास तौर पे मैं आपको मशवरा देता हूँ, अगर आप किसी भी बड़ी तकलीफ में हैं, कभी तहज्जुद के वक्त अकेले में जहाँ नमाज बिछाएं, जब दुनिया में किसी को न पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप हो रब की बारगाह हो, अपने हाथों को उठाइए, अपने सरों को झुकाइए, अपने आंसुओं को बहने दीजिए और अपने दिल की बात अपने रब से कीजिए। अच्छा मजे की बात बताऊं, दुनिया में कई लोगों से बात करने के लिए बीच में ट्रांसलेटर चाहिए होता है। आपकी जबान पंजाबी है, जिससे बात करनी है वो पंजाबी नहीं जानता, मगर मेरे रब की बारगाह में बात करने के लिए कोई तर्जुमान की जरूरत नहीं है। आप अपनी जबान में बात करो, आप अपनी मादरी जबान में अल्लाह से बात करो। वो तो दिलों के हाल जानता है, अरे वो तो दिलों पर गुजरने वाले ख्यालात जानता है। बस मसला ये है, हमें अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाने का टाइम ही नहीं है। हम लग गए फजूल कामों में, हमारा मोबाइल हमसे घंटों ले जाता है, मगर रब से कनेक्शन का जो सलीका अल्लाह ने हमें दिया, अल्लाह के हबीब ने हमें सिखाया, हम उसकी तरफ नहीं आते। तो याद रखो, जो जितना मांगता है, जो जितनी दुआ करता है, अल्लाह उसे उतना पसंद फरमाता है, और जो दुआ नहीं मांगता, अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाता, उसे अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। कि कब कब दुआ कबूल होती है? तो फरमाया गया जब भी नमाज से बंदा फारिग हो दुआ मांगे कि ये कबूलियत दुआ का वक्त है। अगर लोग नहीं मांगते दुआ, इधर नमाज पढ़ी, अव्वल तो नमाज नहीं पढ़ते, पढ़े तो दुआ मांगने का टाइम नहीं है। इमाम साहब ने दुआ शुरू की, मस्जिद से निकलने वालों की लाइन लग जाती है। ऐसा ना किया करो। मेरे रब की शान देखो, दुनिया में कोई बंदा मांगने वाला होना वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, मांगने वाला किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कोई हमारा करीबी भी है ना और कहे यार बड़ा परेशान हूँ मदद कर दो, तो शायद पहली बार हम मदद कर देंगे, थोड़ी देर बाद फिर आ जाए, थोड़े दिनों बाद कि यार वो पैसे खत्म हो गए और चाहिए। अरे भाई थोड़े दिनों पहले तो दिए थे, फिर खत्म कर दिए, चलो ले जाओ। करीब होगा तो शायद दूसरी बार दे देंगे। तीसरी बार जब वो आता है ना, बंदा कहता है इसकी तो मांगने की आदत हो गई है, चौथी बार में उसका मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। ये है दुनिया। दुनिया वालों से बार बार कोई मांगे तो लोग उसे भगाते हैं। मेरे रब की शान देखो, जो जितना मांगता है अल्लाह उसे उतना पसंद फरमाता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, उसने खुद कुरान में वादा फरमाया, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। अगर मसला ये है कि आज दुनिया वालों से मांगने के लिए हमारे पास टाइम है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाने का टाइम नहीं है। दुआ से जी ना चुराया करो। हदीस पाक में आता है अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अरे दुआ तो इबादत का भी मग़ज़ है, मगर नहीं करते लोग दुआ। दूसरी बात उस हिरनी ने क्या कही थी, हुजूर मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस पर लानत कि जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद ना भेजे, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहीं पढ़ते आज लोग दुरूद, नामे नामी इसमें गिरामी सुनते हैं मगर ज़बान पर दुरूद नहीं आता। मैं एक सवाल कर लेता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी ज़िंदगी में कितना दुरूद है। पिछले 3 दिनों में आपने कितने दुरूद पढ़े हैं? अपने आप से पूछें। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम है, दुरूद के लिए टाइम नहीं है।
حالانکہ درود پاک پڑھنا یہ حکم قرآنی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، مگر نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک میں بہت سارے احکام بیان ہوئے، علماء بیٹھے ہیں، آیات احکام قرآن الگ کتابوں میں لکھی گئی کہ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے آرڈرز دیے ہیں، مگر کوئی بھی ایک ایسا آرڈر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا امر یا حکم نہیں ہے جس میں رب نے یہ فرمایا ہو میرے بندوں میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ ایک ہی عمل ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ایمان والو میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی میرے رسول پر، میرے نبی پر درود بھیجو۔ یہاں پر اللہ کا درود بھیجنے کا انداز اور ہے، علماء اس کی باقاعدہ پوری تطبیق کرتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اور ہمارا درود یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ ہمارے آقا پر درود بھیج، لیکن ذرا سوچو یہ عمل کتنا مبارک ہے کہ درود نہیں بھیجتے۔ روزانہ اپنی زندگی میں معمول بنا کہ روز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں۔ بلکہ علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر کبھی پورے دن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام شریف مبارک نام سن لیا اور درود نہ پڑھ سکا کوئی شخص، جیسے ہم کبھی محفل میں جاتے ہیں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے، درود نہیں پڑھ سکے، تو علماء کہتے ہیں ایک پرٹیکولر ایک تعداد جو ہے مقرر کر لے، مثال کے طور پہ روز کی 100 بار درود پڑھوں گا، تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک کا نام سن بھی لیا نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور درود نہ پڑھ سکا تو یہ جو بعد میں اس کے درود پڑھا یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اور آگے چلتے ہیں۔ جبریل امین آئے تھے اور کیا عرض کی تھی حضور آپ کا رب آپ کی امت سے اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے جتنا یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ یہ اتنی مہربانی ہمیں کیوں ملی، اتنی کرم نوازی ہم پر کیوں ہوئی؟ کیا ہم بڑے نیک ہیں؟ کیا ہم نے بڑے کارنامے کیے ہیں؟ اللہ معاف کرے کتنے گناہ ہیں ہمارے، کون سی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، مگر یہ ساری مہربانی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مہربانی ہے ہم پر نبی پاک کی کہ ہم ان کے امتی بن گئے۔ سنو پیارے آقا کی مہربانیاں تو ایسی ایسی ہوں گی کہ قیامت کے دن جب تک میرے آقا جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ مگر سنو صرف پیارے آقا کو یہ اعزاز نہیں بلکہ ان کی مہربانی، ان کے صدقے جب تک نبی پاک کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کسی نبی کی امت بھی داخل نہیں ہوگی۔ اتنی مہربانی ہم پر، تو ایسے آقا کے ہم امتی ہیں۔ اے امتیوں تم نے اور مجھے سوچنا ہے کہ جب مہربانی اتنی بڑی ہو گئی تو امتی ہونے کا حق بھی تو ادا کرے نا۔ جس پر اتنی مہربانیاں ہوں اسے کچھ تو شرم آنی چاہیے کہ کیا میرا انداز، میرا کردار نبی پاک کے سچے امتی جیسا ہے یا جیسا آقا فرماتے ہیں اس کے الٹ زندگی گزر رہی ہے۔ جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اور اس واقعے میں اتنے پہلو ہیں کہ میں اگر اسی کو بیان کرتا جاؤں تو میرا پورا بیان ہو جائے گا، لیکن میں نے ایک اور ٹاپک کو بھی کور کرنا ہے۔ بہرحال اس ایک واقعے سے جو درس ملا کہ ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کی قدر کریں، دعا اس سے محبت بھی کریں اور دل و جان سے دعا کریں، روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں، ان کی سچی غلامی اختیار کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے اس عظیم الشان اجتماع میں ایک حدیث پاک مزید آپ کو سنانی ہے اور اس کے تحت چند مدری پھول پیش کرنے ہیں، اور یہ بڑی ہی یوں سمجھیے کہ کمال کی حدیث پاک ہے۔ قیامت کا دن، انگریزی میں کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، حساب کا دن، بڑا مشکل دن ہے۔ اس دن بہت ساری مشکلیں ہوں گی، لیکن اس میں ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوگی کہ گرمی بڑی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ لوگ العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہوں۔ کچھ لوگ اپنے پسینے میں ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، اور کچھ گناہگار ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں ہی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اتنی گرمی ہوگی۔ کبھی آپ کے یہاں بھی کسی گرم علاقے سے آپ گئے ہوں، سنا یہاں تو اتنی گرمی نہیں پڑتی، لیکن اگر کسی گرمی کے دن میں آپ بغیر سائے کے 15-20 منٹ کھڑے ہو جائیں ننگے پیر اس روڈ پر بھی تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔
حالانکہ یہ تو کچھ بھی گرمی نہیں ہے. جب 1.25 میل پر سورج ہوگا اور زمین مٹی کی نہیں تانبے کی ہوگی تو سوچئے گرمی کتنی ہوگی. لیکن وہاں تو سایہ بھی نہیں ہوگا. کتنی دیر کا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا. ذرا تصور کیجئے کہ اس گرمی کے عالم میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس دن بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اربوں لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں اور دور اللہ کا عرش ہے اور اس کے سائے میں کچھ خوش نصیب کھڑے ہیں. تو جو لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے کتنا رش کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان میں ہوتے، اس گرمی سے ہمیں نجات تو مل جاتی. کتنی راحت ہوگی جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گی. کیسی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں ہوں گی. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں، اور بھی حدیثیں ہیں مگر ایک بڑی جامع حدیث ہے جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ کن خوش نصیبوں کو ملے گا. اور جس حدیث کو میں نے آج بیان کرنا ہے وہ 7 قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اور آپ حدیث ابھی میں سناتا ہوں آپ کو کہ 7 کیٹیگریز ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اگر ان 7 قسم کے لوگوں میں میں نہیں ہوں تو آج سے زندگی میں کچھ ایسا کرنا شروع کر دوں گا کہ ان 7 میں سے کسی ایک قسم میں تو آ جاؤں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے سے محروم نہ رہ جاؤں. میں بہت کمزور ہوں، میں اس گرمی میں نہیں کھڑا رہ سکوں گا. جب اللہ کے حبیب نے فارمولہ بتا دیا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا تو چلو آج انشاءاللہ آج سے شروع کر دیتے ہیں. تو غور سے پہلے میں 7 قسم کے لوگ آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو عرض کروں. ذرا غور سے سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. یوم لا ظل الا ظلک. وہ دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب غور سے سنیے وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں. نبی پاک فرماتے نمبر 1 عادل حکمران. جب بندہ عدل کرنے والا حکمران ہو تو اسے سبحان اللہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو. اب یہاں پر حکمران تو شاید نہیں بیٹھے، لیکن ہم بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. مسجدوں کے امام بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے خاندانوں کے بڑے لوگ بیٹھے ہوں، کسی کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوں، باپ دادا بیٹھے ہوں، ہمیں بچوں میں فیملی میں کہیں نہ کہیں فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے. تو جب بھی کچھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کروانا پڑے تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. ہاں، عدالت انصاف قائم کرنا. اللہ کو عادل لوگ پسند ہیں، جو لوگ تھوڑے پیسے لے کر اپنے خاندان، اپنے گرائیں، اپنے جاننے والے کو جناب غلط فیصلہ بھی کر دیتے. کیا کرے بھائی، اس کو کامیاب کرنا ہے. نہیں، کسی غریب کے خلاف، کسی مظلوم کے خلاف، کسی جس کو کہتے ہیں ماڑے بندے کے خلاف فیصلہ کر دیا کہ چلو وہ تو ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں سکتا. لیکن جب اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا وہ دعا عرش تک جاتی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں طاقتور سے مت ڈرنا، ماڑے سے ڈرنا، کمزور سے ڈرنا. کہ حضور کمزور سے کیوں ڈروں، وہ کیا کر لے گا؟ کب اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو دعا عرش تک جاتی ہے. تو یہ کمزور کو جو دبا لیتے ہیں نا تو تیرا جو ہو سکتا ہے کر لے. ہاں، اس کے پاس ایک چیز ہے کہ جب اس کے دل سے آہ نکلے گی نا اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں، ظالم برباد ہی ہوتا ہے. بلکہ چلیں ایک اشارہ دے دیتا ہوں. زندگی میں اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہونا کہ یار چلتی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت اچھی خاصی تھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، کاروبار تباہ ہو رہا ہے، اچھی خاصی عزت تھی وہ بھی خراب ہو رہی، چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تو چیک کر لینا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. ہاں، دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو، برباد ہو جاؤ گے. تو بہرحال قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جس کو ملے گا، نمبر 1 عادل حکمران. نمبر 2 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر کون ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں
وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری. جوانی کی عبادت جو ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. آج تو نوجوان کہتا ہے ابھی تو مزے کے دن ہیں, ابھی تو عیاشی کے دن ہیں, میں کر لوں گا اللہ اللہ بس بوڑھا ہونے دو, اس کے بعد میں بھی مسجد کا کنارہ پکڑ لوں گا, داڑھی بھی رکھ لوں گا, تصویر بھی پکڑ لوں گا. نہیں جناب, اللہ کو وہ نوجوان پسند ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری. ہاں یاد رکھو, بڑھاپے میں جا کر تو بہت سارے لوگ عبادت کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمت بھی نہیں ہوتی, صحت بھی کمزور ہو جاتی ہے. پوچھو بزرگوں سے, وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمت ہوتی تو ہم اور نمازیں پڑھتے اور عبادت کرتے, اب ہمت نہیں بچتی. اولیاء کا شیوا کہا گیا جوانی کی توبہ, چیلنج. اچھا پھر ایک اور بات, جو نوجوان کہتا ہے کہ جناب میں بڑھاپے میں کر لوں گا عبادت, کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ بڑھاپے تک زندہ رہے گا؟ کیا اب نوجوان نہیں مرتے؟ کیا یہاں بچوں کی موت نہیں ہوتی؟ آئے دن خبریں آپ کو آتی ہوں گی, اگر نہیں کبھی سنا تو قبرستان چلے جاؤ. قبرستان پر لگی تختیاں بتاتی ہیں کہ 70 سال کے بوڑھے کی قبر بھی ہے اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ہے. اس دنیا میں میں اور آپ جو ہے نا ایک ترتیب سے آئے ہیں, سیکوینس سے آئے ہیں. پہلے میرے دادا آئے, پھر میرے والد آئے, پھر میں آیا, پھر میرے بچے آئے. ایسا ہی ہے نا سب کے ساتھ, لیکن میں اور آپ اسی ترتیب سے جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا چلا جاتا ہے. تو وہ نوجوان جس کو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے نا کہ بس 50-60 سال کے بعد تو میں نے بھی اللہ ہی کرنا ہے, نہیں جناب, کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اور جو نوجوان ہیں ذرا سنو, جوانی کی عبادت اللہ کو کیسی پسند ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے. نوجوان اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے. ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے. خوبصورت بھی ہے, نوجوان بھی ہے. اللہ اس خوبصورت نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے صرف کر دیا ہو. اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے. جوانی ملی ہے, خوبصورتی ملی ہے تو اس لیے نہیں کہ عیاشی کرو, اس لیے نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو. ارے یہی تو دن ہے چیلنج لینے کے. ایک طرف تو مرد بنتے ہو اور کہتے مقابلہ کرنا چاہیے, تو آؤ نا شیطان سے مقابلہ کرو. کیسے شیطان مجھ سے حرام کروا دے؟ میں شیطان کا نہیں, میں رحمان کا بندہ ہوں, میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں. اپنی جوانی کو گناہوں میں مبتلا مت کرو, اپنی آنکھوں کو حرام سے ناپاک مت کرو, اپنے جسم کو گناہوں کی طرف مت لے جاؤ. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 100 سال کی عمر ہو گئی, آنکھیں بھی سلامت, سماعت کان بھی سلامت, دانت بھی ٹھیک, جسم کے اعضاء بھی بڑے طاقتور. کسی نے کہا حضور اتنی عمر ہو گئی, یہ آپ کے سارے اعضاء کیسے سلامت ہیں؟ کیا شاندار جواب دیا. کہا میں نے جوانی میں ان اعضاء کو, اپنے ان باڈی پارٹس کو گناہوں میں مبتلا نہیں کیا, اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت رکھے. ہاں تم جوانی میں اللہ کو ناراض نہ کرو, اللہ بڑھاپے میں تمہیں انشاءاللہ خوش رکھے گا, تمہارا بڑھاپا بڑا اچھا ہو جائے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو. آج الحمدللہ لاکھوں نوجوان نظر آتے ہیں امامہ پہنے, داڑھی رکھے ہوئے. وہ نوجوان ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ جوان آدمی کیسے داڑھی رکھ لے گا, جوان آدمی جناب کیسے سنتوں کی طرف آئے گا. مگر میرے پیر و مرشد کو اللہ سلامت رکھے, دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے, یہ دنیا میں کر دکھایا. اچھا ایسا نہیں ہے پاکستان میں صرف آپ کو نوجوان ملیں گے, آپ یورپ جائیں, آپ افریقہ جائیں, آپ امریکہ جائیں, ساری دنیا میں جہاں جائیں دعوت اسلامی والے ملیں گے. اکثر ان میں نوجوان ہوں گے, سر پر امامہ ہوگا, چہرے پہ داڑھی ہوگی. تو اگر آپ بھی جوانی میں عبادت کرنا چاہتے ہیں نا, کچھ نوجوان کہتے ہیں یار جوانی میں عبادت نہیں ہوتی, جوانی میں بڑے شیطان کے وار ہوتے ہیں, نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. تو بھائی سامنے ہے نا دعوت اسلامی والوں پر بھی شیطان وار کرتا ہے. ہاں یہ بھی کوشش کرتے ہیں بچنے کی, اللہ سب کو بچائے رکھے. غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہوگی, تو آپ بھی آ جاؤ, اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ میرے نوجوانوں, کیونکہ اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو عطا فرمائے گا جس کی جوانی عبادت میں گزری.
اور جو جوان دعوت اسلامی میں آ گئے نا، دیکھو رائٹ لیفٹ مت ہونا، بھٹکنا نہیں، جوانی میں آ گئے ہو نا اچھی لائن پہ تو لگے رہنا، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ 7 تھے نا، 2 ہو گئے، سن رہے نا میرے ساتھ، توجہ رہے نا، ہاں ذرا ساتھ رہیے گا۔ تیسرا میں چاہتا ہوں یہ یاد کر کے جائیں، اور آج نیت یہ کرنی ہے ان 7 میں سے ایک مجھے بننا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہ جاؤں، اللہ کے عرش کے سائے سے محروم نہیں رہنا۔ تیسرا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسرا شخص وہ ہے جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ آئے ایسے ہوتے ہیں کچھ خوش نصیب کہ جو مسجد میں ان کا بڑا دل لگتا ہے، بڑا ٹائم گزرتا ہے۔ کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ سارا دن ہی مسجد میں ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، دل مسجد میں رہے، باہر نکلے بھی نا پھر خیال آئے کب جاؤں گا۔ مگر آج تو حال یہ ہے کہ مسجد میں جا کر دل کہیں اور ہوتا ہے، جلدی نکلو بھائی۔ علماء نے بڑی پیاری مثال کتابوں میں لکھی ہے کہ مومن جو ہے نا وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، فش ان دا واٹر۔ مچھلی پانی میں کیسے ہوتی ہے؟ پرسکون، ریلیکس۔ مچھلی کو پانی سے نکالو بے چین، بے کل۔ فرمایا منافق مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر۔ اب اپنے دل سے پوچھو، مسجد میں جاتے ہیں تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سکون ہوتا ہے یا ٹینشن ہوتی ہے؟ کئی لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، کئی لوگ تو مسجد میں جاتے ہی فوراً بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، بے چین۔ امام صاحب کبھی 2 منٹ نماز لیٹ کر دیں نا، 2 منٹ روک لیں گے، حضرت 2 منٹ آج جماعت لیٹ کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا، مسجد میں 2 منٹ لیٹ ہونے پر امام صاحب کو پکڑ لیں گے کہ حضرت آپ نے آج 2 منٹ نماز لمبی کرا دی، 1 منٹ دعا لمبی کرا دی۔ ارے تمہارا کیا جاتا ہے اگر 2-4 منٹ اللہ کے گھر میں اور گزر رہے ہیں؟ لیکن بے چینی ہے، جلدی بھاگنا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو کہ دل مسجد میں ہے یا مسجد میں بے قراری ہے؟ جو مسجد میں جا کر بے قرار ہے نا اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو مسجد میں جائے تو سکون میں آ جائے۔ کس کا گھر ہے مسجد؟ ذرا بتاؤ، مل کے بتاؤ، مسجد کس کا گھر ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں مسجد نہیں جاتا۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ یہ کہہ سکو کہ میں مسجد نہیں جاتا۔ کوئی آپ کے میرے گھر میں بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج آپ کے گھر میں رہنا، آپ کہیں گے کون ہے بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں۔ ہم جس کو بلاتے ہیں وہ میرے اور آپ کے گھر میں آتا ہے۔ کس کی اوقات ہے جو مسجد میں اللہ کے بلائے بغیر چلا جائے؟ خوش نصیب وہ ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ کئی خوش نصیب ہیں جنہیں 5 دن میں 5 بار بلایا جاتا ہے۔ جس کو نہیں بلایا جاتا اس نے رونا ہے، اس نے معافی مانگنی ہے، اللہ معاف کر دے، اتنا برا ہوں کہ مہمان ہی نہیں بناتا۔ ہاں یہ مت کہا کرو میں نہیں جاتا، اللہ نہیں بلا رہا تمہیں، توبہ کرو اور دوستی کر لو اللہ سے، اس کے گھر میں جاؤ بیٹھو۔ اچھا ایک تو مسجد جاتے نہیں، جاتے ہیں تو ادب نہیں کرتے، شور شرابہ، مسجد میں بھی گندگی، ہنسی مذاق نہیں جناب، اللہ کا گھر ہے، جتنا ادب کرو گے وہ اتنا نوازے گا۔ آپ کے گھر میں بھی کبھی کبھی ایسا مہمان آتا ہے جو شور کرے، گندگی کرے، آپ کہتے ہیں یار اب اگلی بار نہیں بلانا اس کو، مزیدار مہمان نہیں تھا۔ اور کچھ مہمان ہوتے ہیں جو بڑے باادب، بڑے سلیقے والے، بڑی محبت سے ملتے ہیں، جاتے جاتے آپ کو دعا بھی دے کے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا مہمان تھے، پھر بلانا۔ تو ایسے جایا کرو کہ اللہ پھر بلائے، بار بار بلائے، ادھر بھی بلائے، اپنے گھر مکے بھی بلائے۔ ہاں اللہ کے مہمان ایسے بنو مسجد میں کہ اللہ راضی ہو جائے تم سے۔ تو یاد رکھو تیسرا شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا نا، یہ وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں لگا ہے۔ ہمارے تو کئی بھائی ایسے ہیں جمعے مسجد جاتے ہیں، اس کے بعد تو مسجد دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ نہ کرو ایسا، روز جاؤ اللہ کے گھر میں، روز جاؤ اور سکون اطمینان سے بیٹھو۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آپ تو ویسے بھی مہمان نواز لوگ ہیں، کیا کرتے ہو جاتے جاتے مہمان راضی ہو کر جائے، تحفہ بھی دیتے ہیں نا، مہمان خوش ہو جائے۔ اللہ کے گھر میں جاؤ گے اللہ خالی لوٹائے گا؟ ارے وہ عطا کرے گا کہ تمہاری جھولیوں میں بھی نہیں آئے گا، اتنا عطا فرمائے گا۔ لیکن اچھے مہمان بننا ہے، سکون والا مہمان بننا ہے، مسجد میں جا کر بیٹھنا ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کتنی برکت ملتی ہے۔ نمبر 4، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے، ان کو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ اب یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں اس اجتماع میں، کیوں آئے ہیں بتائیں نا؟ کسی کاروبار کی وجہ سے آئے ہیں، کوئی دنیا کا مقصد ہے، کوئی نوکری کی درخواست ہے، کوئی پیسے ویسے ملیں گے، جاتے جاتے کوئی لفافہ ملے گا،
کئی تو وہ ہوں گے جو بیچارے اپنا خرچ کر کے آئے ہوں گے، اپنی موٹر سائیکل اپنی گاڑی میں اپنا پیٹرول ڈال کر آئے ہوں گے. کیوں آئے ہو؟ اللہ کے لیے. سبحان اللہ. یہ ہے وہ اجتماع، یہ ہیں وہ محفلیں کہ جب مسلمان مل رہے ہیں مگر اللہ کے لیے مل رہے ہیں. میرا کوئی رشتہ دار اس علاقے میں نہیں ہے، میں خود زندگی میں پہلی بار آیا ہوں. میرا آنا بھی انشاءاللہ اللہ کے لیے ہے، آپ کا آنا بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری ملاقات بھی اللہ کے لیے ہے. یہ وہ ملاقاتیں ہیں کہ مسلمان اللہ کے لیے ملے، اللہ کی محبت کے لیے ملے اور اسی کی محبت میں جدا ہو گئے. اللہ ان ملنے والوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تو ایسی محفلیں، ایسے اجتماع، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، ہر جمعرات کے اجتماع، یہ جایا کرو، کیونکہ اس میں غرض دنیا کی نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے. اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے. آج کل تو جناب مطلب کے سوا کوئی ملتا ہی نہیں ہے. کچھ فائدہ ہو تو لوگ ملتے ہیں. پہلے تو جناب بیمار ہوتا تھا تو لوگ عیادت کرنے پہنچ جاتے تھے. اب یہ اللہ بھلا کرے موبائل کا، موبائل پر ہی عیادت کر لی، پتہ نہیں کب آن لائن جنازہ بھی پڑھنا شروع کر